मुशरिक ना हो, वो कब्र का पुजारी ना हो, वो कब्रों का तवाफ करने वाला ना हो, वो या अली मदद या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाने वाला ना हो। वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। तो अब यहाँ होता ये है कि कुछ बद मजहबों के घर से भी गोश्त वगैरह आ जाता है, जैसे वहाबी वगैरह आस पड़ोस में होते हैं तो उनके वहाँ से गोश्त आ जाता है, तो उनके वहाँ के गोश्त को अलग रखना चाहिए और उनके वहाँ का गोश्त वापस किसी वहाबी यानी उन्हीं के फिरका बातिला के घर में भिजवा देना चाहिए कि खबीस माल को खबीस लोग खाएंगे तो उसमें कोई एतराज़ वाली बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। देवबंदी वहाबी एंड सिया की कुर्बानी पिग की तरह हराम। इस वीडियो में जो है कुर्बानी से रिलेटेड जो है कुछ बातें उलमा ने कही हैं और इनका जो कहना है और जिस तरीके से बातें सामने आई हैं कुर्बानी को लेके, आप खुद भी सुने। और जो उलमा लोगों ने हर तरह की अलग अलग बातें बताई है, उसी पर जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुछ चीज़ें उनके ऊपर बताई है। और देखिए कि ये क्या मामला है। और कुर्बानी का जो मामला है, अल्लाह हम सब की कुर्बानी को आसान करे और अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल भी करे और अल्लाह तमाम मुसलमानों को तौफीक दे और सब मुसलमान को उस लायक बनाए कि कुर्बानी वो करे और कुर्बानी इस तरीके करें जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चले, कुरान और हदीस की रोशनी में सारी मालूमात मिले और अल्लाह हम सबको पाँचों वक्त की नमाजी बनाए, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बनाए, रोज़े रखने वाला बनाए, सदका ज़कात खैरात निकालने वाला बनाए, गरीबों यतीमों मोहताजों की मदद करने वाला बनाए और हज उम्रा हम सब के लिए अल्लाह आसान करे। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा तौबा करने वाला भी बनाए और हम सबको भी चाहिए कि हम सब पक्का सच्चा तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। ए अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहीम व करीम है। ए अल्लाह हम सब की हर छोटी बड़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। आमीन सुम्मे आमीन। मसला यही है कि सातों के सात हिस्से जो हों वो सब के सब मुसलमान होने चाहिए जिनके नाम से कुर्बानी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है, इनको काफिर और मुर्तद माना है कि वो अहले सुन्नत वल जमात के हिस्सों में हरगिज हरगिज किसी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह को शरीक ना करें, नहीं तो आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाए। ये वो उलमा हैं जो कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने आके फितना खड़ा किया। हम लोग तो बिल्कुल आपस में शीरो शक्कर थे, आपको नजर आ गया। बल्कि वो लाहौर के एक मौलाना ने कहा था कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक तस्बीह में परोया हुआ इत्तेहाद बन चुका है। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। हूं लग पता क्या है ना तनु, कोई तस्बीह में नहीं परोया हुआ। ठीक है, उसका जवाब तो खैर उनके उस बयान के कुछ अरसे बाद ही आ गया था, जब बादशाही मस्जिद के बाहर इसके जवाब में बरेलवी मौलाना ने कहा था कि जी छड़ दो वाबियां दी अजान दा के एहतराम, वाबियों की अजान का क्या एहतराम, एते सूरा ने सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाभियां दी अजान ए गड़ा दे ये तो सूर दे सूर हम चलो चलिए। यानी जिस तरह सूअर नजस जानवर है ना, इस तरह इंसानों में सूअर से भी बढ़ के अगर कोई सूअर है तो ये है, या इससे भी आसान अगर मैं तशरीह करूं कि जो सूअर यानी खिंजीर की कम्युनिटी है ना, वो भी जिसे सूअर समझेंगे ना, हाँ वो वहाबी है। और वहाबी जब बरेलवी कह रहा हो तो इससे मुराद देवबंद और अहले हदीस दोनों है, क्योंकि वो बादशाही मस्जिद देवबंद के पास है, अहले हदीस के पास नहीं है।
لہذا انہوں نے ان کو وہابی کہا. اگر وہ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں تو جو اہل حدیث ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں گے. وہ سیالکوٹ کے ایک مولانا تھے, وہ تقریر میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں دیوبندی بھی وہابی ہیں اور اہل حدیث بھی وہابی ہیں, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایک کتا ہے نا, یہ تو ہو گیا دیوبندی, اور اگر اس کتے کے کان بھی کاٹ دیے جائیں تو یہ وہابی ہو گئے, یعنی اہل حدیث. وہ وہابی دیوبندی اور یہ وہابی اہل حدیث, یہ ان کے آپس میں پیار محبت ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. اور یہ جو قربانی والا ایشو جو جس کے اوپر سارا دنگا فساد ہوا ہے, ان کی باقاعدہ ذمہ دار علماء کی ویڈیوز موجود ہیں. وہ جو ایک لال رومال والے ہیں سعودیہ کے اندر, ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بریلویوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. اگر ان میں سے کسی نے قربانی میں حصہ ڈال دیا اہل حدیث کے ساتھ تو ساری قربانی ضائع ہوگی. جی, قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا, مومنین کا, مشرک نہ ہو, وہ قبر کا پجاری نہ ہو, وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو, وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو. اور اس کے مقابلے پہ بریلویوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہابیوں کو مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کی قربانی ضائع ہے, اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کہیں حصہ ڈال دیا تو ہماری قربانی بھی فارغ ہے. وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے, جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے, تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے سات حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ, دیابنا, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے, ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں, نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. یعنی یہ ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی ہے, آلریڈی ان کے یہ عقائد ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم بات کریں حسام الحرمین کی, المہند علی المفند کی, احکام شریعت کی اور البریلویہ کتاب کی, تو یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو بہت پہلے اسلام سے خارج کر چکے ہیں. حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے 1905 میں یہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا علماء دیوبند کے حوالے سے کہ یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل اور اسلام سے خارج ہے. اور اس کے جواب میں 1906 میں جب المہند علی المفند دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں اور ان کی پوری جماعت انکلوڈنگ ان کے امام کے, یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر. 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا, جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے, کافر شیاطین, یعنی کافر ڈکلیئر کر دیا. پھر یہی لاہور کا مولوی وہابی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب ایویں کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث, کوئی دیوبندی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے کہ ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں انہی عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی آج تک تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا. تو یہ وہابی ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں, کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر شرک نہ کرتا ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں,
کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا, اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. ہاں, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ماموں پارٹی. بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہابی ہو, چاہے کان کٹا ہو یا پورے کانوں والا ہو, یعنی دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو, اگر گستاخ رسول نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا, اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے, کیونکہ اہل حدیث اپنے سوا باقیوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور بریلوی اپنے سوا باقیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی جس طرح ہم بتا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے جو چہرے تھے نا میک اپ زدہ, ان پہ گرم تولیہ پھیر دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان سے کس طریقے سے سٹیٹمنٹ, ویسے تو اس کے آگے وہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک ہی مجلس میں میری ساری بیویوں کو جو ڈکلیئرڈ ہیں, جو انڈکلیئرڈ ہیں, ہاں اتنی طلاقیں, اس طرح وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہوں, کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہابی, پھر بریکٹ خود کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی یعنی شیعہ, اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. ان کے یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تب بھی ذبیحہ مردار ہی رہے گا, حرام ہی رہے گا. یہاں پہ بات ختم نہیں کی, ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہاں, یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. یہ کہتے ہیں جی, انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہود و نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں. تو میں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے, کیونکہ یہود و نصارہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو سرکار آپ اپنی فکر کریں, بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے رکو ذرا, صبر کرو. اعلیٰ حضرت نے تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ تو آپ کی اوقات ہے, باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا. اور جواب اس طرح کا نہیں ہے کہ آئیں مائیں شائیں کر کے, نہیں, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, صرف حق بات کرنی ہے, جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو, جواب دیں. اور یہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں جن کو بڑا اتحاد امت کا ایک خمار چڑھا ہوا تھا, حالانکہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ فساد امت کے لیے اتحاد امت کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پیچھے سے ریال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب کام کرنا ہے, ناسبیت پھیلانی ہے, تو اس چکر میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا باقیوں کو. ان کے جو ابا جان ہیں انہوں نے البریلویہ کتاب کے اندر جو لغویات بلکہ بکواسیات لکھی ہیں اور جھوٹی چیزیں منسوب کی ہیں احمد بریلوی صاحب کی طرف, وہ تو ایک پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے. 2008-9 کی بات ہے, میں نے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے خود ذکر کیا کہ یہ البریلویہ کتاب آپ اتنی کوٹ کرتے ہیں, یعنی آپ سے مراد وہابی لوگ, اس میں تو یہ جھوٹے الزامات لگے ہوئے ہیں. اور وہی جھوٹے الزامات ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ریپیٹ کرتے رہے, کیونکہ ان کی تو تحقیق ان معاملوں میں ہے ہی نہیں تھی. وہ بڑے آپ نے مشہور وہ شعر سنا ہوگا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ منتخب نصاب میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے احمد بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیا. البریلویہ کتاب میں یہ بریلویوں کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے, جس کے اوپر انہوں نے پھر مناظرہ ہارا ہے بعد میں. شوکت سیالوی کا اور طالب الرحمان صاحب کا, وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے 40 منٹ پھر مٹی پلید کی. انہوں نے کہا شاہ جی یہ ہماری کتاب سے شعر نکال دیں, میں آج کے بعد اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہوں. شاہ جی نو پھر کچھ چیز نظر نہیں آئی. شاہ جی بھی ابا جی کے پیچھے لگے سن,
اور جن کتابوں سے یہ کفریات بیان کر رہے ہیں نا، احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر وہ ساری کتابیں گھر میں رکھنا حرام، ان کی خرید و فروخت حرام، انہیں پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ جن کتابوں کے حوالے بریلویوں کے کھاتے میں، البریلویہ کتاب میں، ان کے ابا جی احسان اللہ ظہیر صاحب فوت ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، کام ڈال کے چلے گئے، اور یہ عربیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی، پھر اردو میں پھر اس کا ترجمہ ہوا، وہ سارے حوالے وہاں سے دیے میں۔ تو جب بابوں نے کام ڈالا ہے، آج کیا اتحاد امت کی ہم بات کریں جی، یہ اکٹھے بیٹھ بھی جائیں، ان کے بڑے ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں، اب ہونا چاہیے اکٹھے بیٹھیں، سب سے پہلے قنوت نازلہ پڑھیں اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے اوپر جو کام ڈال کے گئے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ان سے اعلان برات نہیں کرتے، یہ چھوٹے تو لڑتے رہیں گے، الٹا یہ آپ کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اسلاف کا منہج چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، یہ یعنی اہل حدیث اس طرح کی لینگویج یوز کریں گے۔ بریلوی کہیں گے آپ نے بزرگان دین کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ٹرمز ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہے نا، ایک ٹرم یوز کرتا ہے بدعتی، کلمہ گو مشرک، دوسرا یوز کرتا ہے بد مذہب، گستاخ، اور یہ یعنی الفاظ بھی بانٹے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دینے کے لیے۔ جب تک ان کے بڑوں کو آپ نہیں کہتے کہ وہ اپنے بڑوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، زندہ یا مردہ، اور بتائیں انہوں نے یہ سارے غلط کام کیے ہیں، اس وقت تک یہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے نا، یہ واقعات ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے جس قسم کی تربیت کی ہے نا پچھلے خصوصاً 100-150 سال کے اندر، یہ رزلٹ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے۔ تو میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر اتنا کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو جرت کرے کہ اس طرح کے جو مولوی ممبروں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جب وہ اس قسم کی کوئی بات کریں تو انہیں روک دیں۔ آپ کو بہت شوق ہے، اپنا یوٹیوب کا چینل بنائیں، علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ریکارڈ کریں اور ویڈیو عوام الناس کے سامنے پیش کریں، بجائے یہ کہ جہاں پہ فزیکل پبلک موجود ہے وہاں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں۔ یا تو ہماری طرح آپ پھر حوصلہ رکھیں نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہوں، سب کو مسلمان ڈکلیئر کریں، صرف علمی اختلاف کریں، تو یقین کریں میں لاکھوں کے مجمع میں بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا۔ بھگتنے ضرور ہیں، کریں گے نہیں، تربیت ہی نہیں ہے ان کے، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے۔ 2017 کے اینڈ پہ معاملات تھوڑے خراب ہونا شروع ہوئے جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں 2017 میں۔ اس کے بعد پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ دیں ہمیں، باقیوں سے بھی ہم لے رہے ہیں تاکہ اکیڈمی میں کوئی جھگڑا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ کوئی مناظرہ بازی یہ نہیں کریں گے، ایک لائن کا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، میں نے 8 پوائنٹس کا 2 صفحات کے اوپر ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو لکھا۔ انہوں نے ایک لائن مانگی تھی، میں نے وکلاء سے مشورہ کر کے ایک بڑے بہترین انداز میں 8 پوائنٹس لکھے، ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو ان کو بنا کے دیا، ڈی پی او کے ہاتھ میں دیا، ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں دیا۔ پچھلی دفعہ بھی محرم میں انہوں نے بلایا تھا 2021 کے اندر، ابھی یہ آج 17 جولائی 2022 ہے، ابھی بھی 1-2 دن تک یہ پھر محرم کے معاملات شروع ہونے والے ہیں، 2 ہفتے تک محرم تقریباً شروع ہو جائے گا، تو میٹنگز پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کو جا کے میں کاپی دیتا ہوں کہ یہ ان علماء سے اس کے اوپر تصدیق کروائیں کہ یہ بھی ایگری ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، ورنہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، یہ لیپا پوتی ہے، پیچھے آپ کی وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے اور آپ بس اس کے آگے پلستر کر رہے ہیں، کسی بھی وقت وہ گر جائے گی جب تک کہ آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے جو سیپیج ہوئی ہے۔ تو یہ جو کاؤنٹر نیریٹو یہاں پہ آپ کو باہر وہ لگا ہوا بھی اسٹامپ پیپر کے اوپر نا نظر آ جائے گا، ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے ڈسپلے کیا، اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اس میں باقاعدہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے لکھ کے دی ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو رہنے کے قابل چھوڑیں۔ کل کو اگر یہ ملک سیکولرزم کی طرف جاتا ہے
تو ہمارے جیسے لوگ بھی پھر شکر ہی ادا کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے کسی مولوی دے ٹائر نہیں چڑھ گیا. بہترین تو یہ ہے کہ اسلامک سسٹم آئے، لیکن اگر اسلامک سسٹم نہیں آتا تو ہمیں سوٹ کرتی ہے یہ بات کہ ہمیں مذہبی آزادی ہو، ہم بھی اپنی بات رکھ سکیں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے آپ اس کا گلا کاٹ کے رکھ دیں، اس پہ چڑھ دوڑیں، کیونکہ آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے. تو میں اس لیے بالکل ننگی باتیں کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کو وہم بھی ہے نا وہ نکل جائے کہ یہ کوئی سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے. ہمارے پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے پوتڑیاں دے بگڑے نے، پوتڑا کہا جاتا ہے ڈائپرز جو آپ جن کو آپ پیمپر بھی کہتے ہیں. یہ اس عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں سدھرنے والے جب تک کہ آپ ان کے پرانے بزرگوں کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ نہیں کرتے اور انہیں نہیں بتاتے کہ سارا کام انہوں نے ڈالا تھا اور غلط ڈالا تھا، بغیر کسی دلیل کے ڈالا تھا. اور ان کا جو توحید کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا عشق رسول ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی کھول دیا ہے کہ جن اصول اور مبادی کے اوپر یہ دوسرے فرقوں کو گستاخ یا مشرک کہتے تھے وہی باتیں ہم نے ہر فرقے کے بزرگوں سے بھی ثابت کی ہیں، اور وہاں کے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں. نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی جی، چونکہ ان کا منہج ٹھیک تھا اس لیے وہ ٹھیک ہے، اور دوسروں کو یعنی چشتی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے اشرف علی رسول اللہ تو غلط ہے، اور اشرف علی رسول اللہ پارٹی کہتی ہے کہ جی چشتی رسول اللہ غلط ہے، اشرف علی رسول اللہ وہ آپ کو سمجھ نہیں. ہمیں ہی تو سمجھ آیا ہے میرے بھائی، اور ہم نے ہر طریقے سے سمجھایا ہے اور بار بار سمجھایا ہے. آج پھر وہ رخ اس طرف چلا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ رخ کو اس طرف لے کر جاؤں. اینڈ پہ میں آپ کو اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو ضرور سناؤں گا، سنانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں صرف کلمہ پڑھنے کا کیا احترام تھا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں اور میرے سامنے ایک کافر آ جائے، لڑائی کے دوران وہ میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے. ذرا آپ نے سچویشن وہ جس طریقے سے ڈرامائی صورتحال اس صحابی نے بنا کے پیش کی ہے نا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ فتویٰ کو میری مرضی کا ملے گا کہ یا رسول اللہ میں کافر سے لڑ رہا ہوں. حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. لڑائی کے دوران اس نے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا، میں شدید زخمی ہوں. پھر اچانک سے وہ میری تلوار کے نیچے آ جائے اور اینڈ ٹائم پہ وہ کلمہ پڑھ دیں. اب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار یہ کسی مولوی سے تو مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا تھا، یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. ان کا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا اس کے قتل کرنے کے بعد تم اس جگہ پہ آ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے نزدیک. ہاں یعنی تم مومن تھے اور وہ کافر تھا، تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے وہ مومن ڈکلیئر ہو جائے گا اللہ کے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ حدیث میں نے آج پہلی دفعہ آن ایئر بیان کی ہے. وہ دوسری اسامہ ابن زید والی تو میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے، وہ بھی اس کو سپورٹیو ہے. اس میں تو فزیکلی یہ واقعہ ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کی زد میں آ گیا تو ظاہر ہے اس نے ڈر کی وجہ سے، پاسبلٹی تو یہی تھی، اس نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا. لیکن دل میں قلق تھا. کچھ عرصے کے بعد نبی الاسلام کا ذرا موڈ چیک کیا اور تھوڑی جرت کی بات کرنے کی اور کہا یا رسول اللہ اس طرح یہ ہوا تھا میرے ساتھ. تو اس نے اینڈ ٹائم پہ کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا. تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اب کسی حد تک ان کی اسیسمنٹ درست تھی، ہم بھی ہوتے تو یہی اسیسمنٹ کرتے۔ این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو، لیکن اس کے بھی چانسز ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو۔ نبی علیہ السلام اتنے جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ ان جملوں کو بھی آپ نے ریپیٹ کیا کہ یا رسول اللہ کر دیا، کیونکہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ اور یہ جو جملہ ہے نا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، یہ رسول اللہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا۔ یہ اسامہ ابن زید کہہ رہا ہے تسی میں تے شاہی کوئی نہیں۔ اسامہ نبی علیہ السلام کے پوتوں کی مانند تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، بچوں کی طرح، کیونکہ زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہے اس وقت، یعنی وہ جس شخصیت سے شفاعت کی امید ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے۔ ان کو تو چاہیے تھا وہ آگے سے کہتے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اس زمانے چ نہیں یہ کہانیاں ہوندیاں سن کہ کم بھی پاؤ تے اگو شعر سنا دیو۔ اور ایک مدنی پوائنٹ بھی اس میں عرض کر دیں، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا، آپ نے اس کے ساتھ ایک جملہ ریپیٹ کیا کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے اندر سے نہیں۔ یہ بھی ساتھ جملہ بولا، یہ میں نے اینڈ پہ سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں نے آگے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ تو آگے سے اسامہ ابن زید نے قطعاً نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، کیونکہ میرے قدموں کی جو خاک ہے وہ میرے گھوڑوں کے نتھنوں میں بیٹھے، بلکہ میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک، یہی کہانی بنائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے، گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ تو یا رسول اللہ جب غوث کتب ابدال ایک ہتھیلی پہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، تو ہم پھر کیوں نہ عرض کریں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، بلکہ آپ تو کہنا چاہیے صحابہ کرام کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے آگے سے نہیں عرض کی، یہ ایک حدیث یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری کلمے کا بھی احترام کرتے ہیں اس شخص کے کہ جس نے تلوار کی نوک کے نیچے کلمہ پڑھا، ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اسے ضروریات دین کا نہیں پتا۔ یہاں تو مولویوں نے کسی نے نواقض اسلام لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ عقیدے ہوں گے ورنہ وہ کافر ہوئے گا، اس بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں سی پتا، صرف کلمہ پڑھا تھا۔ کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ایک دوسرے کے کلمے کا احترام کرتے ہیں اس طریقے سے؟ میں ان کلمے کے احترام کی بات نہیں کر رہا کہ آپ چشتی رسول اللہ یا اشرلی رسول اللہ کا احترام شروع کر دیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے؟ تو کاٹ دیتے ہیں، مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ سورۃ النساء میں ایک مسلمان مؤمن کو قتل کرنے کی سزا اللہ نے بیان کی ہے ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی، جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ اور اسے سپورٹی وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ یا تو قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا یا شرک معاف نہیں کرے گا۔ ہاں جی، شرک بھی معاف نہیں ہونا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ شرک کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا، دنیا میں نہیں، آخرت میں. دنیا میں تو اگر کسی نے شرک سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 70. آخرت میں معاف نہیں کرے گا. اور ساتھ آیا تھا کہ اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں معاف کرے گا، اور وہ ہے قتل ناحق. یہ کہتے ہیں جی یزید مواحد تھا، ہاں قتل ناحق بھی معاف نہیں ہونا. ایک کربلا تو انو دنیا چ بھی ہانٹ کرے گی اور آخرت چ بھی انشاءاللہ. یعنی مؤمن کے لیے یہ بات ہے کہ اگر مومن کو قتل کر دیا تو قتل ناحق بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. اس کو تو چھوڑ دیں. جو قرآن کی آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف 2 ایکسیپشن ہیں، یا تو فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. اگر ان 2 ایکسیپشنز کے سوا کسی بھی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور پھر ساتھ یہ ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان غیر مسلم کی نہیں، کوئی بھی جان ہے، خواہ مسلم تھا خواہ غیر مسلم. لیکن یہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 32 لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہو رہا. اس کو سپورٹی وہ صحیح بخاری کی حدیث کہ اگر کسی نے کسی ذمی کافر کو جو مسلمان حکومت کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جزیہ دے کر ناحق قتل کر دیا، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، آخری جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے دنیا میں کسی ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا ہوا. یہ صحیح بخاری شریف ہے جناب، مولانا شریف نہیں ہے. مومن کا قتل تو چھوڑ دیں سرکار، وہ تو اتنی سخت احادیث ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو برباد کر دے. اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے. جو جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ایک مؤمن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اس کی جان تجھ سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، کعبے سے بھی بڑھ کر. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے. جب کسی علاقے میں کوئی قتل ناحق ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا. اور وہ ترمذی کی روایت یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مرنے والا ایک ہے، اللہ سب کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اس سے زیادہ اور آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں، مشکات میں جو قتل ناحق کے حوالے سے چیپٹر، اس میں یہ ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور کہے گا کہ یا اللہ اس قاتل سے مجھے آج بدلہ لے کے دے کہ اس نے میری زندگی کیوں دنیا میں مجھ سے چھینی تھی. وہ ظاہر ڈیسٹنی تو ہے، ہر بندے کا ایگزٹ ہے، کسی کا ایئر کریش میں، کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں، کسی کا ہارٹ فیلئر کے ذریعے، وہ اس کا ٹائم مقرر ہے. لیکن جو جرم کرنے والا ہے اسے تو سزا ملے گی. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک وہ حدیث ہے نا جو ابو داؤد کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کے حقوق جب ڈسکس ہو رہے ہوں گے نا تو پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا.
اور وہ حدیث تو ابو داؤد کے اندر تھی، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ قتل ناحق اللہ کے نزدیک اتنا سینسٹیو ایشو ہے جسے مسلمانوں نے بس اس طرح سمجھ لیا جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی۔ اور اس وقت مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چند لوگوں کا ایٹیچیوڈ، سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وبال جان بنا ہوا ہے۔ اس دنیا کو ان لوگوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ مسلمان سے ڈرتا ہے۔ آپ کسی پبلک پلیس پر پاکستان میں رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں جو صفائی کرنے والا کرسچنز میں سے کوئی ہے وہ آ کے آپ کو جھاڑو بھی مار دے، یا پاس سے کوئی ہندو گزر رہا ہے تو آپ کے اوپر اٹیک کر دے۔ لیکن اگر پاس سے کوئی عاشق رسول گزر رہا ہے پھر تسی اپنی خیر بنا لو۔ وہ عاشق رسول یہ ہے کہ نبی کی سنت دیکھ کے اس کا خون کھولتا ہے۔ بس ہم تو ایک عرضی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے اور بابوں کا پیغمبر اور، اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو، اسی رب کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود اختراع کی ہیں یا ان کے اپنے بابوں نے انہیں سکھائی ہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔